फैसल जाहिद मलिक साहब, अकबर जाहिद मलिक साहब और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन साहब, मैडम शाइस्ता, शमशाद अख्तर साहिबा, ख़वातीन व हज़रात, बैंक्स के सदूर, अस्सलाम वालेकुम। मैं टेक्निकल बात तो आपसे कर नहीं सकूँगा, मगर मुझे बड़ा शौक़ था हमेशा से कि इस्लामिक बैंकिंग को समझ सकूँ और देख सकूँ। इस सिलसिले में मैंने कुछ कोर्सेज़ भी किए थे चंद दिनों के, ताकि वो अंदाज़ा हो कि क्या, क्योंकि मेरे जहन में ये बात हमेशा रहती थी कि पैसे की एक टाइम वैल्यू है, और जब वो टाइम वैल्यू है तो जो पैसा देने वाला है उसकी सिक्योरिटी के क्या नए तरीक़े निकल सकते हैं, और जो पैसा लेने वाला है उसको भी ये सुकून हो कि इसमें उसके लिए कोई एक्सप्लॉयटेटिव कैफियत नहीं है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग और सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अगर इस्लाम की नज़र से देखा जाए, उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू कर सकता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है। और इसी सिलसिले में फ़ुक़हा के दरमियान और हर जगह ये बहस होती रही कि रिबा का मतलब क्या है। रिबा का मतलब ये है कि एक्सप्लॉयटेटिव सूती इंटरेस्ट, और रिबा का मतलब ये है कि अगर कोई वापस ना कर सके तो कुरान की आयत की भी तिलावत हुई यहाँ पर, तो इस बात का एहतमाम हो कि जेन्युइनली अगर वापस ना दे सके तो माशरा इन चीज़ों का ख्याल भी करे। ये जो आंखें बंद कर कर बैंक का लोन देना कि कोलैटरल तुम दे जाओ, बाकी जो मर्ज़ी आए करो पैसे के साथ, तो ये भी इस्लाम की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और एक और चीज़ जो बढ़ती जा रही है, जिसका आप लोगों को अंदाज़ा तो होगा मगर यहाँ गुफ्तगू ही नहीं हुई, वो कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है। अच्छा, ये इस्लाम की रूह से, इस्लाम के हवाले से बिल्कुल एक क्रिमिनल कैफियत है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल हो जाए। लिहाजा मुनाफे की कोई ना कोई लेवल का इस्तेमाल होना चाहिए। और इस वक्त दुनिया के अंदर आप जो देख रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ लेवल्स पर हर जगह कोई ना कोई कॉपीराइट का इंतज़ाम हुआ। मिसाल के तौर पर कॉपीराइट नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर कॉपीराइट हो गया, जो आज से 200 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। जो इल्म होता था वो आम अमानत होती थी, और इस लिहाजा वो फैलता एक मुसावाती कैफियत के साथ था। मगर अब इल्म के ऊपर भी एक कीमत लग गई है जो कॉपीराइट है। इसके अंदर ओपन सोर्स ने काम किया। इसके अंदर गूगल ने एक काम ये किया था कि आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा कि एवरी प्रिंटेड पेपर विल बी पब्लिश्ड ऑन गूगल, एवरी प्रिंटेड पेपर। तो उसके ख़िलाफ़ सारी दुनिया खड़ी हो गई, और उनका एस्टिमेट भी कोई ज़्यादा नहीं था कि 300-400 मिलियन डॉलर्स में ये कैफियत पूरी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने उसका मुकाबला किया कि इन्फॉर्मेशन की कॉपीराइट और इन्फॉर्मेशन की जो इजारादारी है वो कायम रहनी चाहिए। ये इस्लाम की नफ़ी है, क्योंकि इल्म जो है वो अल्लाह ताला का इल्म है। जिसने दरियाफ़्त कर लिया, अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि जाओ इल्म की तलाश, जिसने दरियाफ़्त कर लिया तो वो अल्लाह की देन है और अमानत है। जिसके पास वो हासिल हुआ और पहुँच गया, उसको वो शेयर करना चाहिए। दूसरी कैफियत, ये तो कॉपीराइट इल्म के एतबार से था। दूसरे कॉपीराइट्स आपने देखे जो एक्सप्लॉयटेटिव हैं, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आ जाती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो ये भी तकलीफ़ देती है इंसानियत को। लिहाजा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आपको इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू नज़र आती है, जिसके अंदर इसको भी मुस्तक़बिल में कोई अक़दार की बुनियाद पर, कोई मोरालिटी की बुनियाद पर अगर दुनिया की कौमें किसी मंजिल की तरफ पहुँचेंगी तो इस चैलेंज को भी देखा जाएगा। तीसरे, मैं ये समझता हूँ कि जो मोनोपोलीज़ बनती जा रही हैं और बन रही हैं, और ख़ास तौर पर आईटी के अंदर बनती जा रही हैं, और आपने देखा होगा फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के अंदर भी पहले ऑयल एंड गैस या नेचुरल रिसोर्स एक बड़ी चीज़ थी, और फॉर्च्यून 500 में टॉप 10 के अंदर बैंकिंग होती थी और ये सारी चीज़ें होती थी। अब आईटी सेक्टर और ज़हानत और इंटेलेक्ट ने इन चीज़ों को टेक ओवर कर लिया, ज़हानत और इंटेलेक्ट। लिहाजा मुस्तक़बिल के 100 साल अगर इंसानियत बाकी रही तो मुस्तक़बिल के 100 साल के अंदर यही चीज़ एक कमोडिटी है सबसे बड़ी, ज़हानत। और ज़हानत जिस तरह से इंसान को अब पहचानेगी, लिहाजा डेटा की जो एनालिसिस करेगी, ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी एक्सप्लॉइट हो रहा है बड़े अच्छे अंदाज से। और कहा यह जा रहा है कि ब्रिक एंड मॉर्टर जो बैंक है, इसका ज़माना अब ख़त्म होगा। जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर तालीम का ज़माना ख़त्म होगा, क्योंकि तालीम इस वक्त क्लाउड के अंदर और इल्म मौजूद है।
وہ کیفیت نہیں ہے کہ پہلی کلاس میں بچے کو داخل کیا اور 10ویں کلاس میں پروڈکٹ لے لی. اسی طرح سے بینکنگ کے اندر بینکنگ اچھی خاصی چیلنج ہو چکی ہے کہ صرف ایک لنک اسٹیبلش ہونا ہے میرے بزنس کے ساتھ جو کہ انٹرنیٹ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. بینک کو میرے کتابوں کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو مجھے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. There would be tools available. There are tools available today جس کے اندر میری کتابوں کا انالیسس کر کے سیکنڈز کے اندر یہ بات طے ہو سکتی ہے کہ میں جو لون مانگ رہا ہوں وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. تو لہٰذا there is a serious challenge which is coming our way. وہ ڈیجیٹل کیفیت جو پیدا ہوتی جا رہی. مگر یہ جو کنسنٹریشن آف کیپٹل ہے یہ بڑا تکلیف دہ کیفیت ہے. اور جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر اب یہ کیپٹل شفٹ ہو رہا ہے اور کووڈ کے بعد جس طرح سے کنسنٹریشن ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پرافٹس ہیوج پرافٹس اینڈ ہیوج ایکیومولیشن آف ویلتھ ول ہیپن دیر. آپ لوگ تو بینکرز ہیں, میں تو ہوں بھی نہیں, مگر تھامس پکیٹی نے اس بات کو ریز کیا تھا. کیپٹل ان دا 21st سینچری اس کی 2013 کے اندر کتاب تھی. پھر اس نے 2020 کے اندر کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی لکھی. اس کے اندر اس نے کچھ گرافس بھی رکھے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک, مجھے تعجب یہ ہوا کہ جو ڈسکریپنسی غریب اور امیر کے درمیان جو ڈسکریپنسی مثال کے طور پر ہندوستان میں 2014 سے 18 تک ہوئی ہے وہ شاید دنیا کے بہت کم ممالک میں ہوئی ہے. اچھا, اس کا تعلق پھر نیشنل پالیسیز کے ساتھ ہے. نیشنل پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو ویلتھ ہے وہ جلد از جلد معاشرے کے اندر وہ استعمال کی جائے. بینکنگ انڈسٹری تو چلی, سب سے پہلے وینس کے اندر یہ کام ہونے لگا کہ جو سلیپنگ کیپٹل ہے اور جو تاجر باہر جا رہا ہے کام کرنے کے لیے اس کا کوئی ریشو اسٹیبلش ہو. تو اس زمانے میں 30 to 70% ریشو اسٹیبلش ہوا کہ سلیپنگ کیپٹل یہ بہت بڑی اوپننگ آئی کہ لوگوں کے پاس جو ذخیرہ تھا جائیداد کا اور پراپرٹی کا اور پیسے کا اس کو وہ شیئر کر سکیں. تو لہٰذا کیپٹل بلاک نہیں ہوا. مجھے تعجب ہوا یہ بات سن کر آج آپ کی محفل کے اندر, اور لہٰذا میں بینکر سے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور منسٹر صاحب شوکت ترین صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لیکوڈیٹی سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس ڈپازٹس آ جائیں گے, آپ قانوناً پابند ہے کہ وہ ڈپازٹس لیکوڈیٹی اتنی رکھ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں پیسہ موجود ہے اور ہماری ریاست اس کو اس قابل نہیں بنا رہی کہ وہ پیسہ انویسٹ ہو سکے کہیں. اچھا, دیٹ از ناٹ دا اسپرٹ آف اسلام. اسلام کی اسپرٹ تو یہ ہے کہ انسان کا انتقال ہو اس کی جائیداد فوراً بانٹو. بلکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا خاص طور پر عورتوں کی وراثت کے اندر, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب فوراً یہ بھی نہیں ہو کہ عورت ہبہ کر سکے کسی کو. یہ انہوں نے اس کی ممانعت کی. انہوں نے کہا پہلے پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی پھر دیکھا جائے گا, تاکہ وہ عورت جو ہے وہ پراپرٹی لے تو صحیح. اور پھر انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں اعلان کرو اس بات کا کہ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی پراپرٹی ہے, اس کو ڈسٹریبیوشن ہونی ہے اس کی. تو لہٰذا اسلام کی اسپرٹ یہ ہے کہ امیجیٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی میت نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس بات کو کلیریفائی نہیں کرنے کہ جو اس کو دینا اس نے دینا تھا وہ لوگوں نے اس کی مالکی کر لی یا نہیں کر لی. سو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ اسلامک شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس موجود ہوں, زیادہ ہوں, تاکہ یہ لیکوڈیٹی اگر معاشرے کے اندر موجود ہے تو وہ فوراً استعمال ہو. دوسرے یہ بھی مجھے دیکھ کر تعجب ہوا جو فگرز یہاں پہ رکھے گئے کہ پی آئی بیز اور ٹی بلز کے اندر کوئی انسٹرومنٹ ایسا نہیں ہے جو اس کو شریعہ کمپلائنٹ کر سکے تو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں مگر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اپارچونٹی جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے. شریعہ کمپلائنس اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ ٹی بلز اور پی آئی بیز جو ہے جس کے اوپر بینکنگ انڈسٹری نے بڑے مزے کیے تو لہٰذا وہ سب کے لیے کھلنی چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ ہو. جناب علی, میں ایک اور بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے سارے اداروں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کچھ عشرت حسین صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ سارے ادارے آج کل دنیا کے اندر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ انکلوڈز دا بینکنگ انڈسٹری. کیا مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اسٹاک ہولڈرز ہیں, جو انویسٹر ہیں, اس کے انٹرسٹ کو آپ ہمیشہ سے سیف گارڈ کرتے رہیں, آپ کرتے رہیے. میں 5-6 نکات بتاؤں گا. انویسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں,
جو آپ کے ورکرز ہیں، آفیسرز ہیں، اگر انڈسٹری ہے یا بینکنگ انڈسٹری ہے، جو آپ کے آفیسرز اور ورکرز ہیں، تو ان کے انٹرسٹ کو بھی آپ سیبوٹاج نہیں کریں بلکہ سیف گارڈ کریں. یہ کچھ انڈسٹریز کے اندر تو بڑی اہم بات ہے. تیسرے یہ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ معاشرے کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. اچھا، معاشرے کے انٹرسٹ کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ بنایا جائے، معاشرے کے انٹرسٹ کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ وہ پیسہ کس طرح سے بنایا جائے. اور ارشد حسین صاحب نے بھی ایک بات کی اور لوگوں نے بھی کہی کہ اس کے اندر انصاف، اس کے اندر ایکویٹی، اس کے اندر ایتھکس اینڈ مورالٹی، اس کے اندر جو امپیکٹ کہ اس لون کا، اس انویسٹمنٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپریچول سیٹسفیکشن، یہ معاشرے کی بنیاد ہے جس کو کیپٹلزم نے بالکل نکال دیا. کسی ساری دنیا کے معاملات اور کاموں کے اندر اسپریچولزم اور انسان کی سیٹسفیکشن کا تعلق نہیں ہے. صرف کیپٹلزم نے ایک چیز کو پروموٹ کیا، وہ ہے گریڈ، ندیدہ پن، جمع کرنا ہے، اور معاشرہ چاہے جہاں جائے یہ ویلتھ ایکیومولیشن. تو اس کو ایک اچھا اسلامی معاشرہ اس ایکیومولیشن کو فائٹ کرتا ہے اور اسپریچول سیٹسفیکشن دیتا ہے، وہ اطمینان دیتا ہے، وہ کنٹینٹمنٹ دیتا ہے کہ جو حاصل ہے اس پہ اطمینان کے ساتھ رہو. خوشیاں، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی مشکلات، یہ وہ سیٹسفیکشن ہے جو اسلامی معاشرہ دیتا ہے. اور چوتھے یہ کہ ہیومن ریسورسز. اچھا، ہیومن ریسورسز یہ معاشرے کی ذمہ داری جو میں بتا رہا تھا. چوتھی چیز ماحول کے اعتبار سے جو انڈسٹری ہو، بینکنگ انڈسٹری ہو، ماحول کے اعتبار سے اس کو کانشیس رہنا چاہیے. کیونکہ اب پچھلے 30-40 سال سے سب سے پہلا آپ لوگوں کو علم بھی نہیں ہوگا کہ کارل گوستاف یونگ جو ڈریم انالیسس کرتا تھا اور سائیکالوجسٹ تھا، اس نے 1950s میں یہ بات لکھنی شروع کی کہ انسان ماحول سے بہت دور ہے. تو چوتھی چیز میں نے آپ سے ماحول کی بات کی. اور پانچویں چیز جو ہے جو بینکنگ انڈسٹری کے لیے کہ آج بہتر ہو اور کل بھی بہتر ہو. یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈسٹری، ہر انڈسٹری اپنے اندر اس کو ایبزارب کرنا چاہیے. اور آخری چیز جو میں آپ سے دو چیزیں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ آپ نے پرائرٹی کا، اسٹیٹ بینک پاکستان کے گورنر نے پرائرٹیز کا ذکر کیا. ہاؤسنگ یقیناً بڑی اہم چیز ہے وہ، اور ایگریکلچر اور پروپورشن آف لونز کے اندر ایک پابندی اپنے اوپر عائد کیجیے. میں ان سے دو اور چیزوں کی گفتگو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں. ایک یہ تو خواتین کی اپارچونیٹیز کے لیے اور ساری بینکنگ انڈسٹری مجھے یہ کہتی ہے کہ جی خواتین کے لیے جو ہم نے لونز رکھے ہوئے ہیں وہ خواتین آئی نہیں آگے. تو لہٰذا میری ایک بڑی جستجو ہے اور کوشش ہے کہ خواتین کو اسمال انٹرپرائزز میں بھی اور ویسے بھی لون لینے کا طریقہ بتایا جائے. کیونکہ آج مجھے لون لینا پڑے اور اگر میں کسی تجارت کے اندر انوالو نہیں ہوں تو بڑا مشکل کام ہے. تو ایزیلی اویلیبل لونز فار دس سیکٹر، کیونکہ اگر خواتین کا سیکٹر اٹھے گا تو باقی سارے سیکٹرز اٹھیں گے. پھر ایک اور ڈپرائیو سیکٹر ہے جس کے لیے میں الگ کام کرتا رہتا ہوں، وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں. سب سے اہم چیز جس کا آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سب نے اس بات کا ذکر کیا کہ ریسرچ ہونی چاہیے. اور ایک پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ساری بینکنگ انڈسٹری تھرو آؤٹ ہسٹری جنگ سپانسر کرتی تھی نیویز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، چاہے وہ اسپینش نیوی ہو، چاہے پورچوگیز ہو، چاہے برٹش نیوی ہو. سارا پیسہ بینکنگ انڈسٹری کا اس ربا کے اندر ہوتا تھا. لہٰذا ایک سویلائزیشن کے اندر ایک نفرت کی کیفیت عام آدمی کی اس کے ساتھ ہوئی. تو لہٰذا اس حوالے سے اب وہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے ایک اچھے اسلامی معاشرے کے اندر کہ لوگ اس بات سے اطمینان رکھیں. ہمیشہ میں باہر سے جب واپس آیا اپنی تعلیم دوسری مرتبہ مکمل کر تو میں نے کہا کہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے، میرے پاس پوٹینشل ہے. امریکہ میں رہوں گا تو مجھے قرض مل جائے گا. یہاں آیا تازہ MCB پرائیویٹائز ہوا تھا، بہت سارے بینکوں کے میں نے چکر لگائے. سب نے کہا تمہارے پاس کوئی جائیداد ہے تو گروی رکھا دو. تو میں نے کہا میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، ابھی میرے والد صاحب کی پراپرٹی کا بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوا. تو یقین جانیے پوٹینشل پر اور ایبلٹی ٹو ریٹرن پر لون نہیں ملا. اب کامیاب جوان پروگرام اور بہت سارے پروگرامز ایسے شروع ہوئے ہیں جس کے اندر پوٹینشل پر، اس کے علم کی بنیاد پر، فیزیبلٹی کی بنیاد پر لون دیے جا رہے ہیں. آپ نے ایک نیا انسٹرومنٹ دیکھا ہوگا وینچر کیپٹلزم. وہ دیکھتا ہے پوٹینشل، پیسہ ڈالتا ہے
ہیں تاکہ لوگوں کا پوٹینشیل اور جو خیالات ہیں اور آئیڈیاز ہیں ان کو جلدی پروموٹ کیا جائے. تو لہٰذا اب جو چینج آنی چاہیے ایک ریاست مدینہ کے اندر جس چیز کی وہ یہ ہے کہ پوٹینشیل اور آئیڈیاز رادر دین کولیٹرل آف پراپرٹی کے اوپر لونز دیے جائیں اینڈ انسٹرومنٹس آپ کو بنانے پڑیں گے کہ اس کے اندر آپ کا بھی نقصان نہ ہو مگر معاشرے میں لون دیا جاتا ہے کل کی خواب کی بنیاد پر آج دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آدمی 10 سال محنت کرے پھر اتنا کما لے کہ آج کا آئیڈیا وہ امپلیمنٹ کرے. بینک کیا کرتا ہے کہ وہ 10 سال کے خواب کو آج دیتا ہے تاکہ بجائے اس کے کہ 10 سال اس آدمی کے معاشرے میں ضائع ہوں. آدمی کی پروڈکٹیو زندگی کتنی ہے 30-40 سال. تو 30-40 سال کے اندر وہ آج لے آتا ہے اپنا کل کا مستقبل. اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ نے ریسرچ کا ذکر کیا ہے. اچھا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں میں ارشد حسین صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں بھی ایک گفتگو کر رہا تھا اور بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے ایک الگ ادارے بار بار بنائے جاتے ہیں. دیر آر 22 تھنک ٹینکس جن کی پروڈکٹ کوئی پڑھتا نہیں ہے. اگر بینکنگ انڈسٹری کو ضرورت ہے ریسرچ کی تو وہ تھنک ٹینکس موجود ہیں نمبر 1. نمبر 2 آپ کا ایک یونیورسٹیز کے ساتھ ایک تعلق بننا چاہیے. یونیورسٹیز میں آلریڈی ریسرچ ہو رہی ہے جو بینکنگ سائٹ پر یا کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ ریسرچ کو اسپانسر کریں. انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر اپنے ٹاپکس دیں اپنا ڈائریکشن دیں. مینٹورشپ کریں لوگوں کی بچوں کی مینٹورشپ کریں تاکہ وہ ایک کمبینیشن بنے کہ جس ریسرچ کی ضرورت ہے وہ پروڈکٹ آپ کو ملے. اور ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت ہیں. کیونکہ میں وائس چانسلر بھی ہوں یا پیٹرن ہوں 30-35 یونیورسٹیز کا اور مجھے سب سے بڑا فقدان یہ نظر آتا ہے کہ یونیورسٹیز کا مارکیٹ کے ساتھ تعلق کم ہے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پیٹرنائز کریں تعلق پیدا کریں. آپ کا بزنس ایڈمنسٹریشن سکولز کے ساتھ تو ہے مگر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر یہ کورسز ہیں اینڈ یو کین پروموٹ اینڈ مینٹور پیپل دیر. تو ڈبل سائیڈڈ کام ہو جائے گا. آپ کو ریسرچ ملے گی آپ کے اعتبار سے اچھی تھنکنگ ہوگی وہاں پر ایک پروڈکٹیوٹی وہاں سے نکلنی شروع ہوگی اور وہ ایجوکیشنل پروگرامز بھی کامیاب ہوں گے. تو خواتین و حضرات میں نے 3 منٹ سے کہیں زیادہ لے لیے مگر میں آپ کا مشکور. السلام علیکم.